हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनता कौन है यहाँ, बस आपको क्या बताऊं। असल बात यह है कि मुझे किसी पर एतमाद नहीं है। बस एक शख्स था, वो भी चला गया। अमल कोई नहीं करता दरअसल। चलें, आपने पूछा है तो आज बता भी देता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की एक ऑडियो मुझे किसी ने भेजी, जिसमें उन्होंने अहले तशय्युअ के मुतल्लिक़ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर मैंने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में व्हाट्सएप की वो वीडियो ऑडियो, तो हज़रत ने वाज़े अल्फाज में फ़रमाया कि ये आवाज़ मेरी नहीं है, बल्कि ये किसी ने सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपनी आवाज़ को मेरी आवाज़ में तब्दील करके, और आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आम हैं, और उसके ज़रिए उसने ये मार्केट में ऑडियो क्लिप जारी किया है, भेजा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ साहब, ये आजकल एक मशीन आई है जिसमें अपना बयान रिकॉर्ड करा के फिर उसको वो हिदायत देते हैं कि तारिक जमील की आवाज़ में इसको कन्वर्ट करो या इकबाल कुरैशी साहब की आवाज़ में इसको कन्वर्ट करो, तो वो मशीन फिर आगे बोल देती। मैं तो कभी ज़िंदगी भर मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं हूँ भी इस वक्त इंग्लैंड में, तो ये बस सिर्फ फितना फैलाने के लिए है। आप मेरे इस मैसेज को आप वायरल कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। फिर मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की। हालांकि वो इंग्लैंड के दौरे पर हैं और मुझे उन्होंने कहा कि ये मेरा ऑडियो क्लिप है और बेशक आप इसको वायरल कर दें, और उनकी इजाज़त से ये मैं वीडियो भी बनाकर उनका क्लिप वायरल कर रहा हूँ। चूँकि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी रूहानी, इल्मी और अबकरी शख्सियत हैं, और आपकी फ़यूज़ात हमें मशरिक़ व मग़रिब में नज़र आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाम को आपकी तरफ किस तरह जोड़ा, राग़िब किया, और बिलखुसूस वो तबका जो कुरान और सुन्नत से दूर नज़र आता है, बिल्कुल आज़ाद मनश है और बिल्कुल आवारगी की तरफ है। लेकिन ऐसे मर्द औरतें भी हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पर लब्बाइक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की तरफ राग़िब और पाबंद नज़र आते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया जब से अल्लाह ने उनको मकबूलियत, महबूबियत अता फरमाई है, तो जहाँ अल्लाह लोग किसी बंदे को बुलंद करते हैं, जितना वो बुलंद होता है उतने ही उसके नाक़दीन और हासिदीन बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने नाक़दीन और हासिदीन की तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि वो अपने मंजिल की तरफ और अपने मिशन के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। हम तारीख़ उठाकर देखें कि इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह को उन ही की मेहनत और कुर्बानियों की बदौलत आपसे हसद करने वालों ने किस तरह आपको मस्जिद के अंदर कत्ल कर दिया, और इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को आपके शहर बुखारा से धक्के दे के निकाल दिया गया, और इमाम जो है अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हसद की बिना पर जेल में दाखिल किया गया। और फिर इसी तरह हमारे सामने एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में अकाबिर उम्मत के वाक़यात हैं और ताबईन के वाक़यात हैं और असर हाजिर के अल्लाह वालों के वाक़यात हैं। इंसान जितना मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, उतने ही लोग उसके लिए ग़ीबत करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं और उससे हसद और बुग़्ज़ का मुज़ाहरा करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया इस सदी की बहुत अजीम अबकरी शख्सियत हैं, और आपकी बदौलत अल्लाह ने जो पूरी दुनिया के अंदर एक तबलीगी जमात की शक्ल में अल्लाह ने आपको मकबूलियत दी, महबूबियत दी, और आपके बयान ऐसे जादुई असर रखता है कि आपके बयान को सुनते सुनते बंदा थकता नहीं है। अगर 10-10 घंटे भी कोई सुनना चाहे तो उसको कुफत नहीं होती। और आपके बयान में ऐसी चाशनी है, ऐसी मोहब्बत है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान को थोड़ा भी जानते हैं
وہ آپ کے بیان کو لازماً سنتے ہیں اور آپ کی ذات سے آشنا ہیں۔ آپ کو کہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ اللہ نے، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں کئی ملکوں میں، لیکن جہاں بھی گئے اللہ نے آپ کے چاہنے والے، آپ کی محبت کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں پیدا کیے ہیں۔ ہمارا ملک میں ایک المیہ ہے، اور خاص طور پہ یہ بر صغیر کے 2 ملکوں کا المیہ ہے، ہمارا اور پڑوس کے ملک کا، کہ یہاں جو لوگ ہیں تنگ نظر ہیں، تنگ ذہن ہیں، اور وہ ہمیشہ حسد اور بغض اور تنقید ہی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ، زیادہ نہیں، اکثر، یعنی چند لوگ ہیں وہ خود کچھ کرتے نہیں، اور یہ اکثر وہی لوگ کرتے ہیں حسد اور تنقید جو خود کچھ نہیں کرتے، بلکہ ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اچھا کام لیتا نہیں، بلکہ ان کو ایسے کام پہ لگا دیا کہ دنیا بھی ان کی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو اس لیے یاد رکھیں، کسی عالم پر بھی، کسی جماعت، کسی تحریک کے عالم پر بھی، کسی مسلک کے عالم پر بھی، کسی مذہب کے عالم پر بھی آپ تنقید نہ کریں، اس کے بارے میں ہوٹنگ نہ کریں۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب تو محبت بانٹنے والی شخصیت ہے، وہ تو تبلیغ کے انداز میں ہر مذہب کو پیار کرتے ہیں، ہر مسلک کو پیار کرتے ہیں، ہر مذہب والے کو قریب کرتے ہیں، ہر مذہب والے کے ساتھ وہ ملتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اگر کسی سے ملتے ہیں تو ان جیسے ہو جاتے ہیں، یہ تو تبلیغ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مذہب والے کو تبلیغ کرتے تھے، اور مسجد نبوی کے اندر ان کو ٹھہراتے بھی تھے، اور مسجد نبوی کے اندر بھی بٹھاتے تھے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے آواز میں کس طرح ایسے سافٹ ویئر کے ذریعے، اور یہ ایک جنگ، ایک سمجھ لیں کہ تفرقہ اور ایک جو ہے لڑائی ملک کے اندر جو ہے دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی الیکشن ہوئے، یہ نفرتیں کم ہیں جو ابھی ملک کے اندر سیاسی موجود ہیں کہ مذہبی نفرت کو بھی فروغ دیا جائے اور مذہبی نفرت کو بڑھایا جائے۔ اس لیے ہمیں پیار بانٹنا چاہیے، ہمیں محبت بانٹنی چاہیے۔ ہمارے اخلاق، ہمارا پیار، ہماری جو ہے بات کی چاشنی کی وجہ سے ہر باطل بھی ہمارے قریب ہو سکتا ہے اور اسلام میں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوگا، ہم پہلے ہی دوسرے کے لیے دروازہ اسلام میں آنے کا بند کر دیں گے، دین میں آنے کا بند کر دیں گے، تو وہ تو باہر سے ہی چلا جائے گا، وہ ہمارے قریب ہی نہیں آئے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سب کے لیے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے، دل کا دروازہ ان کا سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسا پیار دیتے ہیں، ایسا محبت، ایسی چاشنی کہ ہر بندہ ان کے قریب ہوتا ہے، بھٹکا ہوا، بگڑا ہوا، راہ سے ہٹا ہوا ہر انسان کس طرح مرد عورت جو ہے ان کی باتوں کے ذریعے تائب ہوتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، شریعت محمدی کے پابند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قدر کریں، اور انہوں نے سختی سے تردید کی ہے کہ یہ آڈیو میری نہیں ہے، یہ آواز میری نہیں ہے، اور جس نے یہ کیا ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ اس نے امت کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے یہ ہوا چلائی ہے، اور امت کے اندر اختلاف پیدا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم جو ہے ساری دنیا کے مسلمان جو ہے ہمیں سوچ کے چلنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی اسلام سے متنفر نہ ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، وہ اپنے بیٹوں کی طرح مجھے پیار کرتے ہیں، بیٹوں کی طرح مجھے سمجھتے ہیں، بے تکلفی ہے، اور میں حضرت سے کئی بار ہمارا اس پہ تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اسی عقیدہ نظریہ پر ہیں جو علماء دیوبند اکابر کا تھا اور ہے، اور فقہ حنفی کے فالو کرنے والے ہیں اور حنفی ہیں۔ اب آپ جو ہے باقی کسی کو بھی اپنے قریب کرتے ہیں، اس کو اگر جو گلے لگاتے ہیں یا اس کو جو ہے تالیف قلب کے لیے آپ تھوڑا سا مسکرا کے مل لیتے ہیں، تو آپ غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ آپ ان کی شخصیت کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ مولانا صاحب ہٹ گئے ہیں مسلک سے، اپنی نہج سے، نہیں، وہ عظیم انسان ہے جس کے ذریعے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، اور آپ نے کیا
تبلیغ کی، آپ سے کتنوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں، آپ تو اپنی تبدیل نہیں کر سکے، اپنے اندر اخلاق اچھے پیدا نہیں کر سکے، تو اس شخصیت کے بارے میں آپ تنقید کرتے ہیں جس کا صدقہ جاریہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن ان کے وجہ سے جتنے لوگ تائب ہوئے، جتنے لوگوں نے دین اسلام میں جو ہے مضبوطی اختیار کی، بچوں کو عالم حافظ بنایا، دیندار بنایا، وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ جو ہے جنت میں ان کا ذریعہ بنیں گے جانے کا۔ اور آپ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسی عظیم شخصیت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت سفر پر ہیں، انگلینڈ کے دورے پر ہیں، وہاں ان کے بیانات جگہ جگہ ہو رہے ہیں، تبلیغ جگہ جگہ ہو رہی ہے۔ اور عاصم جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ان کا ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے کس طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایسے الفاظ لکھے، ایسے کمنٹس کیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی ایسے الفاظ نہ کہو، میرا سینہ اس طرح چھلنی نہ کرو۔ اب لوگ اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ جو اللہ کا ولی ہے ہمیں اس کی بددعا نہ لگ جائے۔ اور اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور تو ان کی کوئی بڑی نشانی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور اللہ سے اس صدی میں سب سے بڑا جوڑنے والا وہ شخصیت کا نام مولانا طارق جمیل صاحب ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور 100 بار سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے ہماری وجہ سے کہیں ان کو دلی صدمہ ٹھیس نہ پہنچے اور پھر ان کی منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا۔ مجھے پتہ ہے وہ صبر والے ہیں، برداشت والے ہیں، جتنا صبر اللہ نے ان کو دیا ہے میں نے کسی عالم میں نہیں دیکھا، کسی بڑے چھوٹے میں نہیں دیکھا، اتنا صبر۔ لیکن اپنے مخالف کو بھی کبھی انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن اندر کی فیلنگ کی وجہ سے تو لگ جاتی ہے نا، اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو عزیزو، آج کل میں برطانیہ آیا ہوا ہوں 3 ہفتے کے لیے، تو آج مجھے ایک پوسٹ ملی جس کا عنوان تھا مولانا طارق جمیل شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، نجی محفل کی گفتگو۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مشین ہے جس میں کسی کی بھی آواز میں آپ بات کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کسی نے میری آواز کی نقل میں یہ سارا مضمون ریکارڈ کروایا ہے۔ یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے ہے یا اپنی آخرت کو خراب کرنے کے لیے ہے کہ جو کسی پہ بہتان باندھتا ہے وہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو میں نے تو کبھی ایسی نفرت کی باتیں کی ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ہر ایک کے ساتھ، کس کی کیا ادا اللہ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ ہم ان چکروں میں پڑھ کے ٹوٹے پڑے ہیں، برباد ہوئے پڑے ہیں۔ صرف شیعہ سنی نفرت نہیں، دیوبندی بریلوی نفرت ہے، مقلد غیر مقلد کی نفرت ہے۔ میرے نبی جو محبتوں کا پیغام دے کر گئے اور فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، اسی کی امت نے، اور میں 80 سے زیادہ ملکوں میں گیا ہوں، اور جتنی میں نے یہ جہالت بر صغیر میں دیکھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے، صرف ہندوستان پاکستان میں جتنی جہالت اور نفرت اور خطیبوں کی بد زبانی دیکھی ہے میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ میں اس سے بری ذمہ ہوں، اللہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ امت میں جوڑ پیدا کرے اور ان نفرتوں کو ختم کرے۔ ایسے جھوٹ بول کر، الزام بہتان لگا کر
کیا اس شخص نے کمایا جس نے بھی یہ کیا ہے؟